अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, एडिटर्स माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल, हार्ट टचिंग, एक्सट्रीम लव बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। जी तो आज के एपिसोड बहुत ही रोमांटिक और इंटरेस्टिंग होने जा रही है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी तो चलते हैं आज की 10 एपिसोड की जानिब। मैं गिर जाऊँगी, जल्दी से चिल्लाओ उसे। वो आंखें नीचे जिस पर शहरियान का कहका गूंजा था, उसे थोड़ा तेज़ चला लो ना। चेयर लिफ्ट को इतना आहिस्ता आहिस्ता चलते देखकर शहरियान को घूरकर बोली और उसकी हालत देखकर वो फिर से कहका लगा गया। मैं कैसे चलाऊं, खुद लग जाओ इसमें, वो हंसते हुए कह रहा था। ये सब उतना हंसने लग गया कि जहल ने मशकूक अंदाज में उसे देखकर सोचा वो सब अब वापसी के लिए निकल रहे थे। जहल, तुम शहरियान के साथ आओगी ना? आजल ने उससे पूछा। नहीं, मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगी। मैं बस में, ये मेरे साथ जाएगी। वो उसके अकब में खड़े सपाट अंदाज में बोला। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, समझे? तुम मेरे साथ ही जाओगी। अब मुझे इस बात पर बहस नहीं चाहिए। अगर चाहती हो कि मुझसे लड़ाई ना हो और लड़ती रहो तो उसके लिए ज़रूरी है कि तुम ठीक भी रहो। बस तुम्हें प्रॉब्लम होती है मेरे साथ। क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें कहा तो नहीं जाऊँगा। बस एक एक लफ्ज़ चिबाकर वो कहता हुआ आजिल के साथ बातों में मसरूफ़ हो गया। जहल के सर झटक कर उसे देखकर इसी अंदाज में जैसे कहना चाहती हो, बड़ी फिक्र है ना तुम्हें मेरी। गाड़ी सड़क पर रवा थी, खिलाफे मामूल आज वो उसे कुछ नहीं कह रहा था, जिस पर वो फिलहाल सुकून में ही थी। मगर वो कहाँ उसे तंग करने के से बाज रहने वाला था। मैं बस में गई क्यों नहीं? इतना इंतहाई तपाने के अंदाज में बोला। तुम ही पीछे पड़े थे। उसे अब रूह चुकाई। हाँ तो मैंने मिन्नत थोड़ी की थी, बस तो आप पर ही करवाई थी, तुम खुद ही आ गई। क्या चाहते हो अब? तुम मैं उतर जाऊँ? नहीं, बस थैंक्स के कहकर इतराना। वो ढिठाई से मुस्कुराकर बोला और उसके सामने वो क्यों ऐसा हो जाता है ये वो खुद भी समझने से कासिर था। मुझे तुम्हारे मुंह लगना ही नहीं है मिस्टर शाह। ना गवार से गोया हुई, वो तो वक्त ही बताएगा कौन किसके मुंह लगता है। वैसे ये बहस करते हुए एकदम रोमांटिक ट्रैक पर क्यों चल पड़ती हो? उसकी बेबाकी पर वो गुस्से से सुर्ख हो गई थी। रोको, गाड़ी में यहीं उतरूंगी। रोको यहीं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा सॉरी, अब नहीं करता तंग, आराम से बैठो। बच्चों की तरह होंठों पर हाथ रखते हुए बोला। वैसे कुछ सोचने पर वो फिर आंखों में शरारत लिए उसकी तरफ मुड़ा था। चुप अब के वो उसे उंगली से वार कर गई थी, जिसे उसने खुद को सिलेंडर करने के अंदाज में हाथ ऊपर किए थे और उसके बाद पूरे रास्ते खामोश रहा। और क्योंकि वो सीट से टेक लगाकर कब की सो चुकी थी। कितनी मासूम लगती है ये चुड़ैल, सोते हुए वो बड़बड़ाया। तुम तो सोते हुए भी जीन लगती हो। और नींद में भी जवाब दिए बगैर नहीं रह सकी। चुड़ैलें नींद में नहीं भी सुनती हैं, ये बात भी मुझे आज पता चला है। उसे सच में हैरत हुई थी कि नींद में हमला भी कर लेती है, समझे? और अगर नहीं समझे तो अब समझ जाओगे। इसे कहते वो नाहन उसके हाथ पर गाड़ गई और गुस्सा तो अब जब था ही, आज वो उसे निकालने में कामयाब हुई थी, लेकिन वो तो जैसे लोहे का बना हुआ था। बिना किसी तासुर के वो हनूस ड्राइविंग में मसरूफ रहा, मगर दिल ही दिल में काफ़ी अरसे बाद उसके हमले पर वो खुश ज़रूर हुआ था। रात के 10 बजे उसे गाड़ी से हाउस के बाहर रोकी थी। थैंक्स। गाड़ी से उतरकर उसने एक अदा से कहते हुए वो आगे बढ़ गई। वो महज मुस्कुराकर अपने घर की तरफ भागा। घर पहुंचते ही अम्मा भी से लाउंज में किसी औरत के सामने बैठी नजर आई थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने मुहज़्ज़िब अंदाज में सलाम किया। कहा एक इनसे ही तो वो तहजीब से बात करता था। अरे मेरा बच्चा आ गया, कितने दिन से मैंने अपने नूर की शक्ल नहीं देखी थी। भी अम्मा खुशगवारी से उसके गले लगी। माशाल्लाह, ये तो बहुत खूबसूरत है अम्मा। साथ बैठी औरत ने उसके खूबरू चेहरे पर सरापे को देखकर बिलाशुबा अपनी मिसाल आप था। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखा बल्किस, मैं ना कहती थी कि मेरा पोता शहजादा है और उसके लिए अब तुम शहजादी ही ढूंढ लो। अम्मा की बात पर उसने अबरूज कहा। चले अब मैं निकलती हूँ, मेरा बेटा आ गया है, बाहर बहुत टाइम हो गया है। उनसे रुखसत लेकर वो बाहर निकल गई। ये कौन है? उसके जाने के बाद भी अम्मा से मुहातिब है। ये बल्किस है, मैंने तुम्हारे लिए लड़कियाँ ढूंढने का बोला था, बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज़ की लड़कियाँ दिखाई हैं मैंने। भी अम्मा इसके सर पर बम फोड़ा था और उसकी शादी जहल से हो चुकी है। भी अम्मा, बेहतर है कि आप उसे इस घर में लाने का सोचें। इससे पहले कि आयशा बेगम बोली वो अभी भी घर आई थी। वो लड़की उस घर में नहीं आएगी, उसके लिए मैं खुद ही लड़की का इंतखाब करूँगी। ये सही कह रही हैं, जहल से मेरी शादी हो चुकी है। भी अम्मा, वो मेरी बीवी है, उनसे कह दो। अब कहकर वो अपने रूम में चला गया। ये इन 6 सालों में पहली बार था कि जब आयशा बेगम किसी बात पर उसने इत्तेफाक किया था। हो गई तुम खुश? उस जादूगरनी ने तुम दोनों पर जादू चला दिया है अपना। भी अम्मा का तो पारा हाई हो गया था। अम्मा ऐसी बात नहीं, वो बहुत मासूम है, बस करो। आयशा, तुम्हें क्यों बुरी लगेगी? तुम्हारा तो मेरे बेटे से कोई सरोकार ही नहीं था, लेकिन मेरा बेटा तो छीन लिया ना उसने। मेरे सिकंदर को मुझसे दूर कर दिया। वो रोते हुए बैठी चली गई।
جس پر عائشہ نے اسے سنبھالا۔ اپنے روم کا دروازہ اس نے دھاڑ سے بند کیا تھا۔ حریم بیگم نے اب وہ روم میں آئی تھی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے دروازے کے ساتھ لگی بیٹھتی چلی گئی۔ کتنا مشکل ہے اسے اتنے دن کے ساتھ رہنا، اور کتنا مشکل ہے اسے برداشت کرنا۔ وہ سر ہاتھوں میں دیے رونے کی کٹ شگل جاری کر گئی تھی۔ آج آئی ہیٹ یو شہریان شاہ، آئی ہیٹ یو۔ وہ رو رہی تھی، اتنے دن سے دل میں لیے درد کو وہ آنسوں کے ذریعے نکال رہی تھی۔ جتنی محبت اس نے اس شخص سے کی تھی، اور اب اتنی ہی نفرت اس سے، اور اس نفرت کی وجہ سے اب خود کو بھی چھپاتی تھی۔ صبح وہ پینٹ کوٹ پہنے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ معاذ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پلٹنا بھول گیا۔ ہائے، اب وہ اس کے سامنے تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ معاذ کا لہجہ آج کچھ عجیب لگا۔ تھینک یو، وہ کچھ خجل سی ہو کر بولی۔ ذہل، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، فری ہو کر بتانا، وہ مسکرا کر کہنے لگا، جس پر وہ بھی مسکرا دی۔ جب کہ وہ منظر سامنے اپنے کیبل میں دیکھتے شہریان نے مٹھیاں بھیجی تھی۔ سر رمشا نے دروازہ ناک کیا، اور جس پر نظریں ان سے ہٹی تھیں، ہم سر عنایہ ملک آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی ہے۔ ہم اسے کل شام 7 بجے کا ٹائم دے دو، اور وہ بھی اسے کرتا ہوا اس سے بھی کرتے ہیں ڈیل۔ وہ سر سوچ سا بولا، اور آپ نے شپان سر سے بھی 5 بجے کہیں جانا تھا۔ وہ اسے شیڈول بتا رہی تھی۔ ہم کچھ اور سر کی کشتی پشت سے ٹیک لگائے بولا تھا، اور سر کو ایک ریکویسٹ تھی۔ اس نے کچھ چیختے ہوئے کہا، سر مجھے 2 دن کی چھٹی چاہیے، میری بہن کی شادی، آپ جانتی ہیں میرے سارے کام آپ سنبھالتی ہیں۔ رمشا، آپ چھٹی سے میرا سارا شیڈول خراب ہو جاتا ہے۔ سر میں آپ کا سارا شیڈول ذہل کو بتا دوں گی، میری جگہ 2 دن سنبھال لیں گی۔ آپ کو یقین ہے وہ آپ کا کام کر لے گی، اسے آپ روج کر؟ جی سر، وہ لازمی کریں گی، وہ بہت ہارڈ ورکنگ ہے۔ رمشا با اعتماد بولی، اور ذہل کی غیر موجودگی میں اس نے شہریان کا سارا کام سنبھالا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس کی بات سن کر وہ اچھل ہی پڑی تھی۔ پلیز یار ذہل، تمہارے علاوہ کوئی بھی سر کو نہیں سنبھال سکتا۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ اس خڑوس کو میں بالکل بھی نہیں سنبھال سکتی۔ تم تو پر وقت اس وقت آس پاس رہتی ہو، اور ہر وقت تم سے کام کرواتا رہتا ہے۔ سوری بٹ یار، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ اس نے ہاتھ کھڑے کیے۔ پلیز یار ذہل، سر بہت اچھے ہیں، بس جب صبح صحیح نہ ہو تو جب سے وہ غصہ کرتے ہیں، تم مان جاؤ نا۔ اور ہانسی ہوئی، جس نے ذہل پر سوچ انداز میں آنکھیں گھمائیں۔ صرف 2 دن؟ ہاں صرف 2 دن۔ رمشا جڑ سے بولی، اوکے۔ وہ بے دلی سے ہمیں بھر گئی، پر جس پر رمشا چہ کر اس کے گلے لگی۔ اگر تم فری ہو تو آج ہم ڈنر کر سکتے ہیں۔ معاذ اس کے سر پر تھا۔ ہم شور، بٹ مجھے گھر جلدی جانا ہے۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا جو فی الحال 7 بجا رہی تھی۔ دونوں آفس سے نکل رہے تھے جب معاذ نے اسے آفر کروائی، اوکے میڈم، مجھے اپنا 1 گھنٹہ دے دیں۔ وہ مسکرا کر بولا، جس پر ذہل نے محض سر کو ہم کر دیا۔ آپ دونوں اسلام آباد کے خوبصورت ہوٹل میں مونال میں بیٹھے تھے، اور آرڈر دے چکا تھا۔ آج ذہل کو اس کا انداز کافی الگ سا لگ رہا تھا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ کچھ وقفے کے بعد وہ ہمت جمع کر کے بولا، ہم کرو۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہوئی۔ ذہل، مجھے نہیں پتا میں اس قابل ہوں کہ نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں خود کو اس قابل بنا لوں گا۔ مجھے تم بہت پسند ہو ذہل، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں تمہارے قابل نہیں ہوں، لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تمہیں روز دیکھنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ مجھے تم سے بات کرنا میرے لیے بہت سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے۔ جب تم میرے ساتھ ہوتی ہو، مجھے ہر چیز جیسے جان سے آ جاتی ہے۔ پلیز مجھے ایک موقع دو، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ وہ جذبات سے آری لہجے میں بولا۔ اس کی باتوں سے ذہل نے حیرانگی سے اسے دیکھا، اور وہ اس کا اچھا دوست تھا۔ شہریان کو وہ چراتی ضرور تھی، لیکن وہ سب تو نہیں چاہتی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے معاذ اب اس کے جواب کے انتظار میں تھا۔ وہ کب سے گہری سوچ میں تھی۔ کچھ بولو ذہل، اس نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا، جس سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ تم جو کہہ رہے ہو معاذ، وہ بالکل ناممکن ہے۔ میں کسی کے نکاح میں ہوں۔ وہ سپاٹ انداز میں بولی، میں جانتا ہوں ذہل، تم کسی کے نکاح میں ہو، کس کے یہ نہیں جانتا، اور نہ جاننا چاہتا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے محبت کروں گا اور تمہاری کوئی خبر نہیں رکھوں گا؟ تمہاری سی وی میں بھی میرا میرٹ لکھا ہوا ہے ذہل، اور جب میں نے سنا یہ تھا تو بہت ٹوٹ گیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے جب تمہاری کچھ انفارمیشن نکالی تو مجھے پتہ لگا کہ تم اس نکاح کو مانتی ہی نہیں، ان فیکٹ تم ڈائیورس چاہتی ہو۔ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں ذہل، تم ایک بار میری ہو جاؤ۔ ہم ابھی صرف انگیجمنٹ کر لیتے ہیں، شادی تمہاری ڈائیورس کے بعد ہی ہوگی۔ وہ بول رہا تھا اور ذہل دم سادے اسے سن رہی تھی۔ اس نے الفاظ ہی نہیں چھوڑے تھے، بس ایک بار تم میرے بارے میں سوچنا ضرور، تم وقت لے لو جتنا چاہے اتنا لے لو، لیکن سوچو ضرور۔ وہ تحمل سے بولا، ویٹر کھانا لے آیا تھا، اور اس کی بات سننے کے بعد ذہل نے وہ مشکل 2 نوالے لیے تھے اور اس کے جواب میں کچھ نہیں بولی تھی۔ 1 گھنٹے پہلے معاذ نے گاڑی میں سعید ہوش سے باہر روکی تھی۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا ذہل۔ اب بھی 10 سال بعد بھی اسے
اسے جاتا دیکھ کر وہ شدت سے بولا، جس پر وہ کچھ بغیر مرے مرے قدم اٹھاتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سر مجھے معاف کر دیں سر، یہ منظر ایک پلاٹ کا تھا جہاں اس وقت 3 لوگ موجود تھے، شہریان، شفان اور احمر، جو شہریان کا ہاتھ بندھا تھا، لیکن آج وہ اس کے سامنے کرسی میں بندھا ہوا بیٹھا تھا، جسم تھا کہ خوف سے لرز رہا تھا۔ تم ابھی تو ڈر گئے احمر شیخ، بتا کیا لالچ دیا تھا اس نے جس پر تم نے میرا خوف بھول کر اس کے ساتھ مل گئے؟ اس کی آواز ذرا بھی نیچی ہی تھی، لیکن اس سنسان کمرے میں اس کی آواز اس احمر کے ساتھ ساتھ شفان پر بھی خوف طاری تھی، اور اس کا غصہ تھا کہ ایسا، اور یہاں تو بات ہی کچھ ایسی کہ اس کے سب سے خاص بندے نے اس کے ساتھ غداری کی تھی۔ بھونک! اس کی خاموشی پر وہ دھاڑا۔ سر اس نے کہا تھا کہ وہ میرے بیوی بچوں کو مار دے گا۔ ماما مجھے مجبور کیا تھا سر، مجھے معاف فرما دے کر دے، ایک انجان شخص کا خوف تم نے اتنا حاوی ہو گیا تھا کہ تم میرے عذاب کو للکار بیٹھے۔ اور یہ کہہ کر وہ اٹھا اور سامنے بیٹھے احمر کا گلا اس نے دبوچ دیا۔ احمر، میں آخری وارننگ دے رہا ہوں، اس کے بعد مجھے تیرا سر تن سے جدا کرنے میں سیکنڈ نہیں لگے گا۔ سچ بتا، کس لالچ میں آ کر اس نے تجھے اپنے ساتھ پھنسایا تھا، بتا۔ اس کی دھاڑ سے احمر پر خوف مزید طاری ہوا۔ وہ سر اس نے کہا تھا کہ وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے ہٹا دے گا اور آپ کی جگہ میں آ جاؤں گا، اور اس چیز میں وہ میرا ساتھ دے گا۔ اس نے کپ پاتے ہوئے بات مکمل کی۔ جبکہ اس کی بات مکمل ہوتے شہریان کا کہکہ پورے کمرے میں گونجا، اور اس کے کہکے سے اس وقت بھی ہو پایا تھا، سنا شفان، میری بلی اور مجھے ہی میاں۔ ہنس کر اس نے ایک زوردار تھپڑ احمر کو مارا تھا، اور پھر بے در پہ مکے اس کے تھپڑ کی برسات سے اس نے اس پر برسائی تھی، جس سے احمر کا چہرہ ایک طرف گر سا گیا تھا اور شہریار نے ادموا کر دیا تھا۔ چھوڑ دے شاہ، وہ مر جائے گا، اس کے پاس بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے کام آئیں گی۔ شفان اسے تھما۔ چھوڑ دوں؟ ہاں، غداری کی ہے اس نے، دھوکہ دیا مجھے، اور اس نے سخت چڑ تھی دھوکوں سے۔ وہ ہنس کر ان لوگوں سے جو اس کے دل میں اپنا مقام بنا کر دھوکہ دیتے تھے۔ اس نے انسپکٹر کو مجھ پر فوقیت دی تھی، اور اسے نفرت تھی ان لوگوں سے جو اس کے ساتھ رہ کر بھی کسی اور کو فوقیت دیتے ہیں۔ چھوڑ دے شاہ، ریلیکس مین، تو نے پہنچا تو دیا ہے نا اسے اپنے حال پر، اب اٹھ کر گھر چلتے ہیں، رات بھی کافی ہو گئی ہے۔ شفان اپنے بچوں کی طرح بہلا رہا تھا، اور اس کا غصہ اسی طرح ہینڈل کرتا ہے اکثر۔ شہریان نے اپنے سے غداری کرنے والوں کو اسی وقت ختم کر دیا تھا، لیکن احمر اس کا بہت خاص بندہ تھا جس کی انہیں وقت آنے پر بہت ضرورت پڑنی تھی۔ بہت مشکلوں سے اسے بہلا کر اسے باہر لایا۔ تو چل میں آتا ہوں، اسے جانے کا بول کر شفان احمر کو ہسپتال لے گیا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے روم میں آئی۔ زحل نے اس کے کھانے کا پوچھا، جس پر وہ کھانا کھا کر آئی ہوں کا بہانہ بنا گئی تھی۔ روم میں آتے ہی وہ بیڈ پر ڈھہ سی گئی تھی۔ آج کا منظر اس کے سامنے لہرایا جس پر وہ مٹھیاں پیچ گئی تھی۔ معاذ شکل و صورت اور سیرت کے لحاظ سے ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا، پھر کیوں اسے پرپوز کرنا برا لگا تھا؟ وہ دوست تھا اس کا، اور اس کے پاسٹ کے بارے میں جاننے کے باوجود اسے اپنانا چاہتا تھا۔ اس کی محبت اس کے لہجے میں ہی جھلک رہی تھی۔ میں کیا کروں یا اللہ؟ اس نے سر ہاتھوں میں تھاما، اور ایک لمحے کو اسے شہریان کا خیال آیا، اگر وہ اس بارے میں جان جائے تو معاذ کو وہ کیا حشر کرے گا؟ یہ سوچ کر کہ اس کے دل میں ہاتھ رکھا، مزید کچھ سوچنے سے پہلے اس کو روم نوک ہوا۔ ظفر بابا بلا رہے ہیں۔ ریحل نے دروازے کے باہر ہی آواز لگائی۔ مم آ رہی ہوں، وہ گلا کھنکار کر بولی۔ واش روم جا کر غصے پر چہرے پر پانی کے چند چھینٹے مارے، اور وہ کافی حد تک نارمل ہوتی باہر آئی۔ جی چاچو، آپ نے بلایا؟ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہی تھے کہ جہاں ایک دروازہ حریم بیگم کے روم سے نکلتا ہوا۔ زیادہ تر وہ سن اب روم میں ہی بیٹھے تھے، اور حریم بیگم کی عدت میں ہونے کے باعث وہ سب آمنے سامنے نہ ہو کر بھی ساتھ ہی تھے۔ ہاں آؤ بیٹا، عابد صاحب نے محبت سے اسے آتے ساتھ ہی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دیکھو بیٹا، بھائی صاحب کی ڈیتھ کے بعد ریحل کی طرح اب تمہاری ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے، اس لیے جو بات کروں گا مجھے امید ہے کہ تم اپنے بات سمجھ کر میری بات سنو گی اور اسے اپنے ساتھ بیٹھا کر تمید باندھنے لگے۔ جی بولیں چاچو، وہ مسکرا کر بیٹا تم نے کیا سوچا ہے؟ اس نے اپنے اور شہریان کے رشتے کے بارے میں۔ اس کی بات پر اس نے چونک کر دیکھا۔ یہ بات آج 6 سالوں میں پہلی بار اس گھر میں ہو رہی تھی۔ کوئی رشتہ نہیں ہے میرا، اس سے کیا سوچوں اس بارے میں؟ وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ ہم اور شہریان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ عابد صاحب ٹھہر کر سوال کر رہے تھے۔ وہ کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں مجھے نہیں جاننا، مجھے اس کے ساتھ مزید یہ نام کا رشتہ نہیں رکھنا۔ آج عائشہ بہن کی کال آئی تھی، وہ تمہاری اور شہریان کی رخصتی کی بات کر رہی تھی۔ واٹ رخصتی؟ دماغ خراب ہو گیا ہے ان کا، مجھے یہ رشتہ رکھنا ہی نہیں ہے، سمجھے آپ؟ اور وہ حد سے اکھڑی۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ تم شہریار کے ساتھ ایک موقع دو، اور اس رشتے کو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی طلاق یافتہ کہلائے، اور تم تو جانتی ہو آج کل اچھے لوگ ملتے ہی کہاں ہیں۔ عروہ بیگم، ریحل کی ماں،
نے اسے نرمی سے سمجھایا، میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں میں اس شخص کے ساتھ ایک لمحہ نہیں رہوں گی، آپ میری ڈائیورس کروا دیں اور اپنے لیے لائف پارٹنر ڈھونڈ چکی ہوں۔ سب کے سروں پر دھماکہ کرتی ہوئی وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ جب ریحل اس کے پیچھے آئی، دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا، کون سا پارٹنر ڈھونڈ لیا ہے تم نے؟ اسے رہ رہ کر زہر پر غصہ آ رہا تھا۔ ہاں ڈھونڈ لیا ہے، شہریار نے سے خلا لے کر ماں سے شادی کر لوں گی میں۔ واٹ دا ہیل، تم ہوش میں تو ہو نا زحل، کیا بکواس کر رہی ہو تم جانتی بھی ہو اگر شہریار میرے کو پتہ لگ گیا تو وہ کیا کرے گا؟ ایک اور قتل کر دے گا، پہلے میرے باپ کو مارا اب مجھے مار دے گا نا، ہے نا؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے چلائی، تایا جان کا قتل انہوں نے نہیں کیا، زحل پولیس کر رہی ہے نا انویسٹیگیشن، اپنے ساتھ یہ ظلم مت کرو، تم بھی جانتی ہو کہ صرف شہریار بھائی سے محبت کرتی ہو، اور اس کے ساتھ ہاتھ تھامنے والے انداز میں بولا۔ غلط، نہ اس نے کبھی مجھ سے محبت کی اور نہ میں نے کبھی اس سے محبت کی، اگر کچھ تھا تو وہ بچپنا تھا، میں اس وقت 18 سال کی تھی، ٹین ایج میں تھی، اپنے بچپنے کو محبت کا نام دے بیٹھی ہو، چلو مان لیتے ہیں اس وقت بچپنا تھا، لیکن اب تو تم 24 اور 30 کے درمیان 30 سال کے ہیں، اب کیوں تم دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت لگتی ہے؟ ریحل نے آبرو اچکائی، تم دیکھو اب نظر آ رہی ہے کوئی محبت؟ اس کے کہنے پر ریحل نے اس کی آنکھوں میں جگہ اور حیرت سے جھٹکا لگا تھا، اور اس کی آنکھوں میں شہریار کے نام پر صرف اور صرف حقارت تھی، ناگواری تھی اور نفرت تھی۔ اس وقت تھا، بس ایک وقت تھا جب وہ اس کے ذکر پر نظریں جھکا لیتی تھی۔ ریحل نے چونک کر اسے دیکھا۔ زحل تم کیوں کر رہی ہو اس نے ان سے اتنی نفرت؟ اور پلیز تایابو کا نام مت لینا، ان پر تو قتل ثابت بھی نہیں ہوا اور تمہیں کس بات پر اتنی نفرت ہے؟ ریحل نے اس کے سامنے حقیقت کا آئینہ رکھا، کوئی مانے نہ مانے میں جانتی ہوں کہ میرے ڈیڈ کو اسی نے مارا ہے، تم جاؤ مجھے یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس حالت میں دیکھ کر ریحل تیزی سے باہر نکل گئی۔ پوری رات پھر اس کی روتے ہوئے گزر گئی تھی، یہ تو وجہ وہی جانتی تھی کیونکہ نفرت کرتی ہے اس سے، اور یہ وجہ اس نے اپنے آپ سے چھپائی تھی۔ میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے رات میں ہی ماز کو میسج چھوڑ دیا تھا، جس سے دوسری طرف ماز نے صبح ہی بدل گئی تھی، ہر چیز جیسے جان سی آ گئی۔ تو صبح رمشا کی کالز پر اس کی آنکھ کھلی۔ ہاں بولو۔ کال اٹینڈ کر کے وہ بیزار سے بولی، ہاں یار وہ میری بہن کی شادی ہے، ابھی آگے ہوگی ہے کچھ فیملیز ایشو سے، اس لیے آج میں خود ہی آ رہی ہوں آفس۔ وہ محبت سے کہنے لگی، اوکے لیکن یاد رکھنا کچھ دنوں بعد صحیح، لیکن صبح شادی ہوگی تو میرے حصے کا کام تم نہیں کرنا ہے۔ اوکے آج آف لے رہی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رو رو کر اس کی آواز بھی بھاری ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ رمشا کو فکر ہوئی، وہ اپنی صلاحیتوں سے ایٹیٹیوڈ سے سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ بس بخار سا ہے، چلو اوکے تم ریسٹ کرو، میں سر کو انفارم کر دوں گی۔ اس نے کال کٹ کر دی۔ مسز زحل کہاں ہے؟ آئی نہیں؟ آج شہریار نے نظر پورے آفس میں دھڑائی تھی، اسے وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اب وہ رمشا کے ڈیسک پر تھا۔ جی سر، ان کی طبیعت خراب ہے، رمشا اپنے پروفیشنل انداز میں بولی۔ واٹ؟ کیا ہوا؟ اس کے ذکر پر ماز کے کان کھڑے اور لہجے اگلے ہی لمحے وہ رمشا کے سر پر تھا۔ اس کے انداز میں فکر دیکھ کر شہریار نے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ اوہ ہو مسز رمشا، آپ کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ان صاحب کو بتاتی کہ مسز زحل کیوں نہیں آئی، وہ طیش میں بولا، جس پر معاذ خجل سا ہو کر پیچھے ہٹا۔ سوری سر، بس وہ مجھے ٹینشن ہو گئی تھی، کل رات تو وہ ٹھیک تھی۔ کیا مطلب کل رات کو وہ آپ کے ساتھ تھی؟ اس نے ضبط سے پوچھا۔ جی سر، وہ میرے ساتھ ہی تھی، اس نے مسکرا کر بولا۔ اس کے لہجے میں زحل کے لیے محبت دیکھ کر شہریار کا دل چاہا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ اوکے اپنے کام پر دھیان دیں آپ۔ ہم سر، وہ آج میم انایا سے میٹنگ ہے، اس نے پھر سے ریمائنڈ کروایا تھا۔ ہاں یاد ہے، ایسا کریں انہیں آج 5 بجے کا ٹائم دے دیں، میں فری ہوں۔ اس سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا اور اس کے جاتے رمشا کے پاس آیا۔ وہ زیادہ طبیعت خراب نہیں تھی نہ اس کی۔ ہاں تم خود پوچھ لو، میری صبح تو بات ہوئی تھی رمشا کی بات، اس کی حالت پر ہنسی آئی تھی، دوپہر تک اس کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ ریحل کو تو کل اس کی بات نہیں کر رہی تھی، نہ اس نے اسے منایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد بھی اس نے ماز کا میسج وصول کیا، جس میں اس نے آج سیلیبریشن رکھی تھی اپنی اور اس کی انگیجمنٹ کی طور پر جس پر اس نے محض اوکے کا رپلائی کیا تھا، اور اس نے یشپا کو اپنی طرف سے انوائٹ کیا تھا۔ ریحل تو سنتے ہی اپنے روم میں بند ہو گئی تھی۔ کیفیٹیریا میں وہ کب سے اس کا ویٹ کر رہی تھی، اور وائٹ ٹاپ اور پینٹ میں وہ بالوں کو پونی میں قید کر کے وہ نک سی تیار ہوئی تھی، اور اس کا انتظار کرتے ہی آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا جب وہ سامنے آتا دکھائی دی، اور گرے پینٹ کوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح کسی کو بھی زیر کر دینے کو تیار تھا۔ لگتا ہے آپ کو انتظار کروانا پسند ہے مسٹر شہریان، اس نے ابروچ کر بولا۔ ہاں صحیح سمجھ لیں۔ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ مدعے پر میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے شہریان کا فون بجا۔ رمشا کا نمبر دے کر اس نے اٹینڈ کیا۔ ہاں بولو رمشا، اس نے انایا کو ویٹ کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر، کیا میں آج جلدی جا سکتی ہوں؟ اس کی بات پر اس نے ٹائم دیکھا جہاں 6 بج رہے تھے۔ بٹ کیوں؟
آج تو آپ لیٹ کام کرنا تھا نا؟ جی سر، بٹ وہ اچانک ہی معاذ نے ایک سیلیبریشن پارٹی رکھی ہے اپنی اور زحل کی انگیجمنٹ کی خوشی میں۔ روانی سے بولتے ہوئے شہریان کے سر پر دھماکہ کر گئی تھی۔ کیا کہا؟ کس کی انگیجمنٹ؟ اس کے تاثرات کے ساتھ ہی لہجے بہت سخت ہوا تھا۔ زحل سر، زحل اور معاذ کی انگیجمنٹ آج؟ اس نے اب کچھ جھجک کر بتایا۔ کس جگہ؟ اس کے پوچھنے پر رمشا نے اسے ایڈریس بتایا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اٹھا اور اس کی آنکھوں کی سرخی کے سامنے بیٹھی عنایا کو ہو پایا تھا۔ شہریان اسے جاتا دیکھ کر عنایا نے پیچھے سے آواز دی، جس پر وہ بنا پلٹے ہی باہر نکل گیا کہ پیچھے سے وہ مٹھیاں ٹیبل پر مار گئی۔ کیا سوچا تھا آج اس کے ٹائمز گزار کے بارے میں؟ وہ رائل بلو کلر کے شارٹ فراک میں اور بلو کیپری کے ساتھ ڈارک بلو ہیل پہن کر بالوں کو کھلا چھوڑے بلو ڈم سا میک اپ میں آج ہر طرح سے بجلیاں گرا رہی تھی اور اس کے سر پر خون سوار تھا۔ شہریان کے ساتھ رہنے سے بہتر معاذ کے ساتھ شادی کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ تھا جس میں معاذ کے کچھ دوست اور زہر کی طرف سے یشفا تھی۔ وہ مجبوراً دوستی کی خاطر آئی تھی، ورنہ اس کی تو بے وقوفی پر وہ تھپڑ دو لگانے کو دل کر رہا تھا۔ رمشا بھی یہاں پہنچ گئی تھی، رنگ سیریمنی ہو چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ معاذ نے اسے جاتے دیکھ کر چڑ کر بولا۔ واش روم، اسے وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ دل گھبرا رہا تھا، جس کے باعث وہ کھلی ہوا لینے کے لیے باہر آئی تھی اور جب کسی نے اسے جھنجھوڑ کر سائڈ پہ کھینچا۔ چھوڑو مجھے، کیا مصیبت ہے؟ وہ اس کی گریز میں چلائی۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ یہ کیا ہے سب؟ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے یہ؟ اس کا بازو جھنجھوڑتا ہوا گھرایا اور اس کی دھاڑ سے زحل کے قدم پھر سے ڈگمگائے تھے۔ دیکھ نہیں رہے ہو انگیجمنٹ ہو رہی ہے میری؟ وٹ؟ پھر سے کہنا ایک بار۔ اسے لگا جیسے اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ انگیجمنٹ کر رہی ہوں شہریان شاہ۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ میرے نکاح میں ہو تم۔ اس کا غصہ اپنی ہردرمی اور مزید بڑھا گئی۔ کوئی نکاح نہیں مانتی، سمجھے؟ بہت جلد خلا لے لوں گی۔ اور کیسا نکاح؟ وہ نکاح جسے تم مانتے ہو نہ میں ختم کر دوں یہ نکاح، اور نہ ہی آزادی دے دو مجھے۔ وہ چلائی۔ کبھی بھی نہیں۔ اس رشتے سے آزادی تو اب میرے صرف مرنے کے بعد ہی ملے گی، اور اس سے پہلے کہ تمہاری یہ سزا ہے کہ تم اس رشتے میں قید رہو۔ میں نے تم سے کہا تھا نا زحل کہ اب تم سے لڑنے میں بہت مزہ آنے والا ہے، لیکن افسوس کہ تم نے بھی اور ہار مان لی، اور اب تو بہت حساب کتاب ہے جن کا حساب دینا تم نے، اور ان کے بیچ میں کوئی بھی آیا تو یقین کرو کہ صرف تم ہی ہوگی جو اس کی موت کی ذمہ دار ہوگی، جیسے آج معاذ کی موت کی ذمہ دار بنو گی۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے اس کی جان ہوا کر گیا تھا۔ تو تم کچھ نہیں کرو گے معاذ کے ساتھ؟ وہ خوب زدہ سی ہو کر بولی۔ معاذ کے لیے اس کی فکر سے شہریان کا ضبط اب ٹوٹا سا تھا اور ایک لمحے میں اپنے جنونی ہول میں آیا تھا۔